अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं QS के साथ। मेरे साथ हैं जनाब सीनियर जर्नलिस्ट कॉलमिस्ट जनाब हमाद हसन साहब और जहांज़ेब अब्बासी। आज हम बात करेंगे, दो बड़ी अहम ख़बरें हैं और एक ख़बर तो ये है कि हम आपने देखा होगा हमारा गुज़िश्ता एक से पेवस्ता जो व्लॉग था उसमें हमने बात की थी जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है उस हवाले से कि क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी थी और वो उसकी क्या कॉनोटेशंस है और उसकी जिस तरह से मुखालफत हो रही है और उसके ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस वाले से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है उस पर बात करेंगे जनाब हमाद हसन साहब से। जबकि दूसरी तरफ एक अनोखा वाक़या हुआ है और वो ये है कि जस्टिस अतर मिनल्ला का वाहिद सिंगल 13 रुकनी बेंच में से सिर्फ एक जस्टिस अतर मिनल्ला की अकलौती राय जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे अपलोड हुई है और उसके अंदर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गुज़िश्ता समात के हवाले से अगर कहें तो अभी आर्गूमेंट्स जारी ही हैं कि उन्होंने एक कंप्लीट ऑर्डर शायद उसके बारे में जारी कर दिया है, कोई अपना फ़ैसला ही तकरीबन दे दिया है सारी ये मखसूस नशिस्तों की समात के हवाले से। एनीवेज़ ये जजेस के मामलात हैं और जजेस इसको बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे। ज़ाहिर है कि जस्टिस अतर मिनल्ला सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं और मखसूस नशिस्तों का केस है उसकी गुज़िश्ता समात के हवाले से। आपको याद होगा कि जब बेंच उठ रहा था, कंक्लूड हो रहे थे आर्गूमेंट्स, तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था कि इलेक्शन के दौरान उससे पहले और बाद में होने वाली जो भी शिकायत आईं वो भी इन मखसूस नशिस्तों के केस के साथ उसकी दस्तावेज़ात दाखिल की जाएँ। और साथ ही उन्होंने जब मखदूम अली ख़ान आर्गूमेंट्स दे रहे थे और कई मुतअद्दिद इस समात के दौरान कहा कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आइनी दरख्वास्त है वो ज़ेर अल्तवा या सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ी है 184(3) के नीचे जो इंतखाबात की लेजिटिमेसी से मुतल्लिक है उसको भी इस बेंच के साथ समात के लिए मुकर्रर किया जाए। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं उन्होंने कही हैं, लेकिन जो 13 रुकनी फुल कोर्ट है उसमें बस अब इनकी राय आई है और उन्हीं का दस्तखत है। बाकी 13 जज साहबान ने इसके बारे में कुछ कहा है नहीं कहा है, इस पर जो है अभी तक खामोशी है। आया ये डाइसेंटिंग नोट है या वाक़तन 13 रुकनी जो बेंच है, अब जो अमूमन हमने देखा और कोर्ट ऑर्डर जो लिखवाया गया था वो तो यही था कि सिर्फ आर्गूमेंट्स जारी हैं और ये आइंदा भी उन मोहम्मद जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो अपने आर्गूमेंट जारी रखेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक और भी डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि PTI की तरफ से भी एक अपील जब सुनी जा रही है उसमें एक पिछले दिनों फ्री के मुकदमा बनने की दरख्वास्त दाखिल की थी, लेकिन आज उन्होंने एक नई और अनोखी और अछूती दरख्वास्त दाखिल की है और वो ये है कि एक 3 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला दिया था 13 जनवरी का पार्टी इंतखाबात के हवाले से, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से, वो फ़ैसला जो है उसके ऊपर जो नज़रसानी दरख्वास्त है वो भी इस 13 रुकनी बेंच के सामने लगा कर सुनी जाए। तो लगता है जैसे कि जस्टिस अतर मिनल्ला और लीगल टीम जो है PTI की उसके अंदर बहुत ज़्यादा मुमासलत पाई जाती है। तो एनीवेज़ बात करते हैं इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर। तो मेरे साथ हैं जनाब हमाद हसन साहब। इनका तो अदालती मामला से कोई लेना देना है नहीं है, वैसे ही हमारे साथ बैठे हैं, लेकिन जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है उसके ऊपर इनके पास काफ़ी मालूमात हैं। तो हमाद साहब, मैं आपका व्लॉग भी सुन रहा था और उसमें आपने एक हल्का सा इशारा किया कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे कोई बड़े बड़े माफियाज़ हैं। ये बात पहली मर्तबा शायद इतनी उससे मैंने आपसे सुनी है कि माफियाज़ का, वैसे तो ये अमेरिका कहता रहा ना जिसकी वजह से आप ग्रे लिस्ट में भी गए और फिर वो भी फाइनेंसेस और सारे सूरत हाल जो है, तो ये अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का इससे क्या ताल्लुक़? क़य्यूम साहब, आपने कहा कि अदालती मामलात से हमाद का क्या ताल्लुक़? तो दहशत गर्दी के मामले से मेरा क्या ताल्लुक़? तो अभी मैं, आप और जहांज़ेब जिस कॉन्फ्रेंस से हो के आए तो वो इसी से अभी हम सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में बैठे हुए, तो मेरा ताल्लुक़ तो बनता है, लेकिन मैं वो सहाफ़ी नहीं हूँ कि हर जगह पे कि मैं इसका भी माहिर हूँ, खा वो फसलों पर कीड़े मारा दोयात का मामला भी हो तो उधर भी जाकर बैठ जाते हैं। बहरहाल देखिए क़य्यूम साहब,
لیکن ہم جس کانفرنس سے آئے ہیں سمپوزیم، اس سے آج چیف جسٹس نے بھی خطاب چیف کیا، جسٹس وہ صاحب تھا انکلوسیو جسٹس، یعنی کہ وہ اس میں سب کو شامل کر 2024 یہ یو این وومن جو ہے اس کے زیر تمام خواتین کی جسٹس سسٹم میں پارٹیسپیشن اور اس کے حوالے سے بڑی 3 روزہ کانفرنس ہوئی. ہاں بڑی اچھی ہاں کانفرنس تھی. جی چیف جسٹس صاحب کی اسپیچ جو تھی وہ بھی بڑی اچھی، کچھ ایمبیسڈرز نے بھی اسپیچز کیے، کچھ ڈپلومیٹس نے. اچھا کریم صاحب دیکھیں، دہشت گردی کے حوالے سے آپ نے میرے ولاگ کی بات کی تو کچھ نئی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں. یہ تو ایک پرانا مسئلہ ہے، غالباً 2002 میں 2002 میں دہشت گردی کا معاملہ موجودہ شکل میں سامنے آیا تھا، اور اس وقت سامنے آیا تھا جب وزیرستان میں نیک محمد مسعود سامنے آئے، اور پھر ان کا ایک بڑا گروپ تھا، اور پھر انہوں نے پھر ان کے ساتھ اس وقت کے کور کمانڈر نے، گورنر نے بھی کچھ معاہدے ہوئے، پھر بعد میں نیک محمد مسعود پھر ایک ڈرون حملے میں مارے گئے، اور پھر یہ سلسلہ آگے چل پڑا تھا. بیت اللہ مسعود اور بہت سارے لوگ اس میں آئے. لیکن جس مسئلے کو میں نے ڈسکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ بارڈر جو پاکستان کا ہے، مغربی بارڈر، وہ افغانستان کے ساتھ تقریباً 2600 کلومیٹر ہے، جو ادھر چترال سے شروع ہو کر آگے جاتے جاتے پختونخوا میں بلوچستان تک، اور پھر بلوچستان میں چمن سپن بول تک ادھر سے جاتا ہے. تو یہ تقریباً 2600 کلومیٹر بارڈر ہے، اور 900 کلومیٹر بارڈر جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے، ادھر تفتان اس سائٹ پہ. اچھا، جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ زیادہ تر تقریباً 75% دہشت گردی اسی بارڈر کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. اسی طرح ہے نا، جو 900 کلومیٹر کی بیلٹ ہے، 900 کلومیٹر بھی ہو رہی ہے، وہاں بھی ہو رہی ہے، اور یہ 2600 کلومیٹر پہ یہ جو 3500 بیلٹ ہے، اس سارے بیلٹ پر دہشت گردی، یہ پیک پر جو دہشت گردی ہے وہ ادھر ہی ہے. یعنی سوابی، مردان، ہزارہ ڈسٹرکٹ، چارسدہ، ان اضلاع میں دہشت گردی نہیں ہے. یہ بھی پختونخوا کے بارڈر سے ریلیٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ. ہاں ایک یعنی منٹ، کراس بارڈر میں جی چیزوں کا آنا جانا، اسی طرف آتا ہوں، اسی طرف ایک منٹ مجھے بولنے دے. ان اضلاع میں تو نہیں ہو رہی ہے، ادھر بارڈر کے ساتھ ساتھ ملحقہ اضلاع ہیں، وہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی بارڈر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. اب مسئلے کو تلاش بھی کریں. تو مسئلے کو جب میں نے تلاش کیا تو ایران سے، چلو ادھر سے شروع ہو جاتے ہیں. ایران سے تفتان اور دوسرے علاقوں کے راستے پر ڈے 600 ملین لیٹر تیل سمگل ہوتا ہے. اچھا، میں پوری پیٹرول. اچھا، میں کھل کر بات کروں گا. بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس میں ادارہ انوالو ہے. بارڈر پر سیکورٹی ان کے، میں نے یہ سوال انہی سے پہلے پوچھا. کس سے؟ جن پر یہ الزام لگایا گیا تھا. میں نے کہا کہ بھائی بارڈر پر آپ لوگ موجود ہیں 3500 کلومیٹر پر، یہ 600 ملین یہ پیٹرول سمگل ہوتا ہے، تو آپ کدھر ہوتے ہیں؟ افغانستان پر سے چمن سپن بولدک اور خیبر اور ان راستوں سے NCP گاڑیاں، اور یہ اربوں کا بزنس ہے. ایک دن میں اربوں کا، مہینے نہیں، ہفتے نہیں، ایک دن میں یہ اربوں کا معاملہ، پیٹرول کا بھی اور NCP گاڑیوں کا بھی. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مطلب ٹائر، 65% آپ کی گاڑیوں کے ٹائر باہر سے سمگل ہوتے ہیں. یہاں کی انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، ورنہ بڑی اچھی چل رہی تھی یہ انڈسٹری، لیکن اب اسی طرح یہ جو ڈالر ہے اس کی ٹرانزیکشنز کے اوپر بھی میں آتا ہوں. ایک منٹ قیوم صاحب. اچھا، یہ سب کچھ بھی آتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ بارڈر پر بیٹھے ہیں نا؟ تو ان کا جواب لاجیکل تھا کسی حد تک. کہتے ہیں کہ ہم بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری کیپیسٹی کیا ہے، ہماری ملک کی مالی حیثیت کیا ہے، ہمارے پاس ایکوپمنٹ اور ٹیکنالوجی کیا ہے، امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہتے کہ ٹرمپ الیکشن اسی بنیاد پر جیت گیا تھا کہ میں میکسیکو کے ساتھ بارڈر بند کر دوں گا، اور اس نے وہاں پر ایک دیوار بنا دی، ٹرمپ وال کے نام سے جانا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میکسیکو سے اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے،
اور لوگ بھی غیر قانونی طور پر داخل ہو رہے ہیں، وہ پھر بھی نہیں روک سکے. تو کیا آپ امریکی فوجیوں پر الزام لگائیں گے، امریکی پولیس پر؟ کہتے ہیں ہمارا کام تو سیکورٹی دینا ہے، ہم تو اس پر نظر رکھیں گے. یہ تو کسٹم والوں سے پوچھے، یہ تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے پوچھے، یہ تو جو ادارے کام کر رہے ہیں ان سے پوچھے نا، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بات کسی حد تک ٹھیک ہے. یہ سمگلنگ ساری کی ساری جو ہے یہ اربوں ڈالر کی ہے ایک دن میں. تو جب یہ اربوں ڈالر کی سمگلنگ ہوگی تو پھر وہ آپ کے ملک کو سٹیبل ہونے دیں گے؟ پھر تو وہ معاشی طور پر آپ کا ملک بھی کا بیڑا بھی غرق ہو جائے گا. پھر وہ یہ سامنے ایف بی آر کا آفس ہے، اس کو بھی ڈسفنکشنل کریں گے. پھر وہ آپ کے جوڈیشل سسٹم کو بھی کرپٹ کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے دہشت گردوں کو ضمانتیں بھی ملتی رہی. پھر وہ آپ کے کسٹم اور انکم ٹیکس اور ان تمام پھر بے نامی جائیدادوں کے سلسلے بھی چل پڑیں گے، کیونکہ پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ پیسہ کہاں سے آئے گا. پھر ڈالروں میں وہ پیسہ کنورٹ ہوگا، پھر وہ ڈالر لانچ اور ہنڈی اور اس کے ذریعے باہر ممالک میں بھی جائیں گے. تو یہ تمام سسٹم ایک منٹ قیوم صاحب، یہ سارا سسٹم قائم کیا گیا ہے. اور جب یہ سسٹم قائم کیا گیا تو پھر اسے کور دینے کے لیے میڈیا میں بھی انویسٹمنٹ کی گئی. پھر یوٹیوبر بھی سامنے لائے گئے، اینکر بھی سامنے لائے گئے، صحافی بھی سامنے لائے گئے. تو یہ سب کچھ اور پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر گیا. تو کون کر رہا ہے یہ کہ مافیا، یہ سگریٹ مافیا، این سی پی مافیا، یہ پیٹرول مافیا، یہ سارے مافیا ان کے اربوں ڈالر کا بزنس ہے بھائی. ان کے لیے کون سا کام؟ لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ففتھ جنریشن وارفیئر کا. اچھا میں ایک منٹ میں اور ایک مثال میں دیتا ہوں. قیوم صاحب، ایک پولیس ڈی آئی جی تھے، ملک سعد نام تھا ان کا، اور بڑے ہانیسٹ اور بڑے دلیر افسر تھے. خیبر پختونخوا میں ان کی پوسٹنگ تھی. وہ ایک خودکش حملے میں مارے گئے تھے. وہ محرم کا وہ ہو رہا تھا، وہ خود جا کے چیک کر رہا تھا اور وہاں پہ خودکش دھماکہ ہوا اور ملک سعد اس میں گئے. اچھا، اس سٹوری کو میں خود سرچ کر رہا تھا، کچھ اور صحافی بھی. تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ بچہ جو تھا، جو خودکش بنا ہوا تھا، اس کو خریدا گیا تھا 4 کروڑ روپے میں. یہ تو ساری چیزیں پتہ ہے نا. یہ دیکھیں 2002 اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ 2002 سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ان کو پن ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ان کو وار آن ٹیرر آپ نے لڑی ہے. آپ نے پتہ نہیں کتنے آپریشنز جو ہیں وہ کیے ہیں نا. تو یہ لامحالہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آج 22 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں اب تک کیوں نہیں قابو پایا جا سکا. اینی ویز یہ اس کو میرا خیال ہے کہ کافی یعنی مقابلہ مافیا سے ہے. اصل مقابلہ جو ہے وہ مافیا سے ٹھیک ہو گیا. میں آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن مافیاز کو کنٹرول کرنا حکومتوں کا ہی کام ہوتا ہے نا. مطلب بہرحال دیکھیں، سگریٹ مافیا کس کے ساتھ تھے؟ سرکار میری میں وہ چلیں وہ سینٹ میں کون گئے تھے، قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں. آج بھی تو حکومت کیوں نہیں ہاتھ ڈالتی ان کے اوپر؟ کیبنٹ میں آج بھی خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے. حکومت کیوں نہیں ڈالتی ہاتھ؟ حکومت کو ہاتھ ڈالنا چاہیے، لیکن آپ چلیں ٹھیک ہے. آپ کی بات آ گئی، اور کیونکہ مجھے ان معاملات کا بالکل کوئی علم نہیں ہے، اگنورنس ہے، تو لہٰذا میں آپ سے کوئی کاؤنٹر کوشچن ہی نہیں کرتا اس کے اوپر. ظاہر ہے اس سے میری علمیت اور ظاہر ہو جائے گی اس معاملے پہ. اچھا عباسی صاحب، آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پہلے درخواست آئی کہ اس میں ہمیں فریق بنایا جائے مخصوص نشستوں میں، پھر اس کے بعد ان کی درخواست آئی کہ وہ جو ریویو ہے 13 جنوری والا، وہ بھی جو ہے نا انٹر پارٹی الیکشن والا، وہ بھی اس 13 رکنی بینچ کے سامنے لگا دیا جائے. اور آج جسٹس ستر منڈلا نے کہا کہ عمران خان صاحب کی پٹیشن جو ہے، ویسے تو ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں ہیں تو وکیل نہیں دیتا پارٹی کا، تو یہ کہنا یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. ویسے آپ کو کیا لگا؟ مجھے اچھا لگا کافی کہ ایک نیا جی ایک نئی جو ہے وہ انوکھی قسم کی مثالیں قائم ہو رہی ہیں. ابھی میں نے دوبارہ جسٹس اطہر صاحب والا جو اکلوتا نوٹ ہے وہ میں نے پڑھا ہے. تو میں نے اس میں اس میں سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ نوٹ جو انہوں نے لکھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اکلوتا بچہ بہت پیارا ہوتا ہے. جی ایسے ہی. تو میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ جو اکلوتا نوٹ جسٹس اطہر صاحب نے لکھا ہے، اس کی ریزننگ کیا ہے، اس کے پیچھے کوئی آخر آئین کی کوئی پاور ہوگی نا. پہلے یہ تو بتائیں نا کہ وہ نوٹ ہے کیا. اچھا، اس نوٹ میں جناب وہ یہ کہتے ہیں
کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا نا، جس میں پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کے وکیل سے جو ہے نا وہ اس کے آرگومنٹس کے بعد کہ بھئی جی کیوں ڈس فرینچائز ہوا، اس پہ جو ہے نا بہت سارے عوامی نوعیت کے سوالات نے جنم لیا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جی کہ پریما فیشائی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کنسٹرو کیا یا اس کی غلط تشریح کی، اور اس کی وجہ سے جو ہے ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ الیکشن پروسیس سے باہر ہوگی. یہ منیب اختر صاحب نے بھی یہی کہا تھا، اور پھر وہ اس میں نیشنل لیول کی پولیٹیکل نیشنل کافی زیادہ بار وہ کہتے رہتے ہیں نیشنل. تو دوسرا پھر انہوں نے اس نوٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد اور الیکشن کے درمیان میں جو شکایات موصول ہوتی رہی ہیں الیکشن کمیشن کو مبینہ بے قاعدگیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو، ان کی ڈیٹیل ہمیں پرووائڈ کیجیے. وہ انہوں نے پریس کانفرنس کا بھی ذکر کیا تھا، وہ پریس کانفرنس کی ڈیٹیل نہیں مانگی. نہیں، وہ پریس کانفرنس کی ڈیٹیل اس لیے وہ پیمرا سے بھی مانگ لیتے وہ. جی ہاں، وہ ویسے رہ گئی ہیں، وہ بھی اگر شاید ایڈ کر دیتے تو ذرا کمپلیٹ ہو جاتا، وہ شاید اگلی دفعہ پھر نوٹ آ جائے. اقبال ڈار جو ہیں وہ اس کے نظریاتی کے پی ٹی آئی نظریاتی کے، ان کو بھی بلا لیتے نوٹس جاری کر کے. جی. تو اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس نوٹ میں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جو ہے وہ سپریم کورٹ 184(3) پلس 187 نہیں کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جو ہے سپریم کورٹ کو کمپلیٹ جسٹس کا اختیار ہے. 184(3) پلس 187. وہ یاد ہے آپ کو عمرتا بندیال صاحب کے ایک بینچ نے جو ہے وہ اپنا سیک ملازمین والا جو کیس تھا 18,000 ملازمین، پہلے اس کا ریویو ڈسمس کیا، پہلے اس کا درخواست ڈسمس کی، پھر اس پر ریویو ڈسمس کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے 184(3) اور 187 کا سہارا لے کے اس ریویو جس کو وہ ڈسمس کر چکے تھے اس کو زندہ کیا، اور زندہ کر کے پھر انہوں نے کہا ملازمین بحال. جی تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 184(3) کا حوالہ اطہر صاحب نے دیا ہے، وہ شاید اپنے اس اکثریتی فیصلے کو بھول گئے ہیں جو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں جو اکثریتی فیصلہ تھا اس کے ساتھ بیٹھ کے دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایک وہ الیکشن والا ڈوگر کی ٹرانسفر کے کیس میں سو موٹو لیا تھا الیکشن نہ ہونے کے بعد، وہ بھی تو انہوں نے ڈسمس کیا تھا نا 184(3) کا. جی وہ بھی ڈسمس کیا تھا. تو اس میں اب تو پریکٹس اینڈ پروسیجر میں یہ اصول طے ہوا ہے کہ 184(3) کا اطلاق کرنا ہے اگر تو یہ 3 رکنی کمیٹی کرے گی، تو انہوں نے خود سے کر دیا ہے. دوسرا انہوں نے ایک مرتبہ دیکھیں نا یار، ان کی بھی تو ایک پرابلم ہے نا. پرابلم مجبوری نہیں، دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ابھی پچھلی اس میں کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن اپ ہیلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور مجھے تو جو ہے نا یہ ایک لگ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کسی سٹیج کے اوپر وہ کہیں کہ مجھے میری باتوں سے اختلاف کیا جاتا رہا، میں جو کہتا رہا نہیں کیا گیا، اور وہ کسی سٹیج کے اوپر بینچ سے ہی چھوڑ گئے تو اٹھ جائیں کہ میں اس انجسٹس کا ذمہ نہیں بن سکتا ہوں. کیا اطہر صاحب میدان نہیں چھوڑیں گے سر، وہ بیٹھے رہیں گے. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ہٹ کیا جا رہا ہے بار بار اکلوٹے نوٹوں میں، تو بھائی وہ الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ تو آپ کے پاس چیلنج ہی نہیں ہے. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سا اختیار استعمال کر کے سپریم کورٹ جو ہے وہ کمپلیٹ جسٹس کرنے کی طرف جا رہی ہے. کوئی فیصلہ لیول پلینگ فیلڈ کی ایک درخواست آئی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے جیسے سردار مسعود اور جیسے 70 مہینے اللہ کے بینچ نے ایک آرڈر بھی پاس کیا تھا، وہ اس پہ آیا، ایک آرڈر بھی آیا، اور اس آرڈر کے بنیاد کے اوپر پھر یہ الیکشن کمیشن کو بھیجا گیا تھا، تو وہاں پہ بھی ان کی داد رسی ہوئی. تو پھر دوبارہ جب آئے تو وہ ان کے وکیل تھے پی ٹی آئی کے لطیف کھوسا، انہوں نے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے بینچ میں وہ پٹیشن لگی، انہوں نے کہا جی ہم اپنی پٹیشن کو وڈرا کرنا چاہتے ہیں، وہ درخواست واپس لے گئے تھے. تو وہ تو معاملہ ختم ہو گیا. بجائے اس کے کہ میرا خیال الیکشن کمیشن نے بھرپور قسم کا اس کے اندر 600-700 صفحات کا جو ہے جواب داخل کیا تھا، تو اپنا عدالتی ریکارڈ ہی نکال کے دیکھ لیں. جی وہ بھی دیکھ لیں، اس سے بھی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی. اور یہ بھی دیکھیں کہ اس میں ایویڈنس کے طور پہ کتنی ٹویٹیں اور سوشل میڈیا پہ گردش کرنے والی ویڈیوز کو انہوں نے اس کے ساتھ لگایا تھا، تو اس سے بھی بہرحال چیزیں واضح ہو جائیں گی. لیکن سر اگر ہم قانونی بات کریں نا، لیگلی بات کریں، تو یہ اس نوٹ کا کوئی سر پیر مجھے سمجھ نہیں آیا. مطلب اب ہم دیکھیں، اگر لیگلی دیکھیں تو 185 کے تحت یہ اپیل ہے. جی پشاور ہائی اور اگر میں مخدوم علی خان، میرا خیال ہے کہ بہت بڑے وکیل ہیں، ان کو دیا جائے تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تو جناب اپنے کیس کو ان پلیڈنگز تک ہی محدود رکھوں گا جو کہ عدالت کے سامنے الیکشن کمیشن، ہائی کورٹ کے فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا ہے، میں اس کو اپنے اس میں رکھوں گا. اور جب یہی سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر 185 کی جورسڈکشن میں 184(3) کا اختیار آپ استعمال کریں گے تو دیٹ وڈ بی اے ڈینجرس پلین.
مطلب یہ پاکستان کا سب سے بڑا قانون دان کہہ رہا ہے. باقی عدالتیں ظاہر ہے عدالتیں اپنا فیصلہ کرتی ہیں. تو اچھا اب چلیں آگے. اچھا تو اب یہ جو انہوں نے تفصیلات مانگی ہیں اطہر صاحب نے اپنے اکلوتے نوٹ میں کہ آپ ہمیں الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد جو آپ کو کمپلینٹس آئی ہیں ان کے ڈیٹیلز دیں. تو یہ ایک دفعہ انہوں نے لاسٹ ہیئرنگ پہ بھی الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا تھا کہ آپ ہمیں یہ ڈیٹیل دیں. تو سکندر بشیر میمن صاحب نے کہا تھا کہ اگر بینچ آرڈر کرتا ہے، اگر کورٹ آرڈر کر دیا تو میں ڈیٹیل دے دیتا ہوں. تو پھر جب چیف صاحب کو پتہ لگا کہ یہ کوشچن ہوا ہے اطہر صاحب کی طرف سے، وہ اس وقت بات کر رہے تھے کسی سے، تو وہ شاید بات کیا تو منصور صاحب سے کوئی مشورہ شاید کر رہے تھے. اور پھر اس پہ جو ہے تو چیف جسٹس کا ایک وہ بھی آپ نے جسٹس منصور کا نام لیا ہے نا، ایک اور بھی بڑا افسانہ کریٹ کیا ہوا کہ جی کیوں یہ سماعت ملتوی ہو گئی، کیوں یہ اس طرح سے ہو گیا، کیوں ایک دن نہیں ہوئی، وہ جو کانسپریسی تھیریز تھی شرلیاں. تو وہ اس میں جو ہے نا آج اسی کانفرنس کے اندر میں پتہ لگا کہ جناب جسٹس منصور علی شاہ نے اس سمپوزیم سے خطاب کرنا تھا، تو اس لیے وہ ایک دن کا وقفہ کیا گیا تھا. ان کی تقریر تھی وہاں اور پہ. یہ 3 دن پر مشتمل یہ کانفرنس رہی ہے. اس میں غیر ملکی مہمان آئے ہوئے تھے، انٹرنیشنل ججز شریک تھے، بالکل مختلف عدالتوں کے ججز تھے، فلپائن کے، نیپال کے، اور ادھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی تھی نا. جی. تو جب یہ واپس اس پہ آتے ہیں، جب اطہر صاحب نے اس وقت کورٹ میں یہ کہا کہ ہمیں یہ ڈیٹیل الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب پرووائڈ کریں، تو چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ڈیٹیل پرووائڈ کرنے کی، کیونکہ یہ ہم اپیل سن رہے ہیں اور یہ معاملہ اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے. تو ہم آرٹیکل 184(3) کے تحت اس کیس کو نہیں سن رہے، اس لیے ہمیں اس غیر ضروری ڈیٹیلز کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ویسے کرنا چاہیے یار، سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے، ملک کے اندر پتہ نہیں کتنے قتل کے مقدمات ہیں، وہ سارے اکٹھے کر کے لا لو. جی وہ بھی لگا دے، اور وہ جو سول کیسز ہیں ان کو بھی لگا دیں، اور جو نیچے ٹرائل کورٹس میں جو کیسز چل رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن ٹرائل اور وہ سارا جائے. اب دیکھیں آئین پاکستان کہتا ہے کہ اگر انتخابی دھاندلیوں کا کوئی معاملہ ہے تو وہ الیکشن ٹریبیونل ہوں گے. آرٹیکل 225 ہے، آلٹرنیٹ ریمیڈی وہاں پہ موجود ہے. تو وہ اس لیے ڈسمس کر دیا تھا سو موٹو نوٹس کے ہائی کورٹ کے اندر، وہ پینڈنگ تھی الیکشن والی درخواست. ٹھیک ہے نا. اب یہ انتخابی عذرداریاں اور یہ سارا کچھ الیکشن ٹریبیونلز کے بن چکے ہیں، ان کے اندر پینڈنگ ہے. اس کے اوپر اتر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا نو دیو سانو دیو. تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آئین اپیل نہیں ہے، تو شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ اپنے پاس لیا جائے، جتنے بھی فورم. مجھے لگ رہا ہے یا وہ بینچ سے اٹھ جائیں گے یا استعفیٰ سر نہیں اٹھیں گے، سر وہ میدان نہیں چھوڑیں گے. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میدان نہیں چھوڑیں گے. بات تو آپ جوڈیشل کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ دونوں اس کے ماہر ہیں، میں اس میں نہیں بول رہا. لیکن میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں. کیا عمر ایوب کا تعلق کہاں سے؟ منصے نہیں کے پی ہری پور سے. ہاں ہری پور. عمر ایوب بالکل، وہ گوہر ایوب صاحب. اچھا عمر ایوب خان صاحب کے پوتے کہیں نا یار. اچھا. اور عمر ایوب نے استعفیٰ دے دیا. کس پارٹی سے؟ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سے. ہاں. یعنی عمران خان کے بعد دوسرے ہم پوزیشن پہ تھے. ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ ہری پور سے. بس میں مزید نہیں بول سکتا. اب آپ کہیں گے پتہ نہیں کون رحمان جازوں والا، اس کا تعلق بھی جو ہے نا ہری پور سے. میں نے کہا کہ میں صرف غصے کا پس منظر تلاش کرتا ہوں. کیا ہری پور والوں کو زیادہ غصہ آتا ہے؟ ایک منٹ. عمر ایوب پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری، تعلق سات والے ڈسٹرکٹ ہری پور سے. انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اور اچھا یہ استعفے کی ریلیونس ڈھونڈ رہے ہیں آپ. اور ہری پور سے کچھ اور لوگوں کا بھی تعلق ہے. بس میں مزید نہیں بول سکتا. اچھا نہ بولیں جی، نہ بولیں. اچھا کسوٹی تو کھیل سکتے ہیں. کیا وہ جنرل پرویز مشرف کی کابینہ کے اندر وزیر رہے؟ وہ صرف کابینہ کے وزیر نہیں رہے. ہاں. وہ بی ڈی کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں. اچھا تو الیکشن لڑنا کون سا مسئلہ ہے؟ یہ عام لوگوں کے علم میں نہیں ہے. وہ بی ڈی کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں. بہت کچھ ہے پس منظر. آپ کہتے ہیں یہ ان کا سیاسی جو ہے نا وہ غصے کا سارا پس منظر اس سے میں. اچھا چلیں ٹھیک. ہاں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سر میرا تو ویو یہ ہے کہ وہ بینچ سے الگ نہیں ہوں گے اور میدان نہیں چھوڑیں گے. میرا یہ ویو ہے سر. چلیں جی. بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، لیکن ہم جسٹس شاہ یعنی منصور علی شاہ جو ہیں ان کی ججمنٹس پڑھتے رہے ہیں. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن اور کورٹ آف لا ہے، اور ہم کوئی بادشاہ نہیں ہیں. ہم قانون اور ضابطے کے تحت چلتے ہیں. قانون اور ضابطے میں اگر یہ پروویژن موجود ہے تو ضرور بلائیں جی. لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہے ہو کی رہا ہے. بادشاہ نہ بنیں. بادشاہ بن کے جو ہے وہ بہرحال
وہ بڑا ایک عوامی سا فکرہ ہے, میں وہ کہنا نہیں چاہتا ہوں. بہرحال جی ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر جسٹس اتم اللہ کے عدالتی فیصلے جو ہیں بطور چیف جسٹس انہوں نے 199 کے ساتھ کیا بہیمانہ سلوک کیا ہے, اگر وہ اس کی بھی دیکھ لیا جائے تو آپ کو سب چیزیں سمجھ آ جائے گی. بہرحال جناب, شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.